अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट। और सेनेट के इलेक्शन की आमद है और जमातों ने अपने अपने घोड़े मैदान में उतारने का फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ साथ पंजाब में 2-2.5 साल कारकर्दगी क्या रही पंजाब की, बल्दियाती इलेक्शन कब करवाने जा रहे हैं, और पंजाब पुलिस का जो स्ट्रक्चर चेंज करने का दावा किया गया था मौजूदा हुकूमत ने, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की चेयरपर्सन हैं और तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं, और इसके साथ साथ MPA भी हैं पंजाब असम्बली से ही, मोमना वहीद साहबा। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद पंजाब असम्बली में। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो 2.5 साल कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं अपने से? 2.5 साल कारकर्दगी हमारी असल में अवाम को शायद पता लगने में थोड़ा सा वक्त ले रही है। हमारी कारकर्दगी चूँकि बिल्कुल वो सामने नज़र आने वाली नहीं है, अवाम के फ़ायदे के लिए ही हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बेसिकली हम वक्ती रिलीफ नहीं दे रहे। ठीक है, जिसमें आप ये देखें कि लॉकडाउन भी हुआ, सारी दुनिया बंद हो गई, सारी दुनिया की मैशियत को बड़ा नुकसान पहुंचा, हमारे इदारे कितने बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। पूरी दुनिया का जो फिगर है इसमें वो आता है कोई 40 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत कम है, लोगों के पास रोज़गार भी मौजूद रहा, लोगों के मामलात भी ज़िंदगी के आम जो रूटीन के हैं वो चलते रहे किसी ना किसी तरह से। हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दिया, लोगों को वो रिलीफ पैकेजेस दिए गए, राशन की सूरत में, नकद पैसों की सूरत में। हर इलाके में PM साहब की ये कोशिश थी कि कोई भी अगर बेरोज़गार हुआ है तो उसके घर का चूल्हा ना बुझे कम अज़ कम। तो उसमें आप ये देखें कि फिस्कल डेफिसिट, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये सुना है कि जी ये जो है फिस्कल डेफिसिट में हम जा रहे हैं, खसारे में है हम। कभी 20 बिलियन का खसारा है, कभी 18 बिलियन का खसारा है। उसको ना सिर्फ हमने बराबर किया बल्कि अब हम सरप्लस में जा रहे हैं। ठीक है। और पिछले 2 माह से सरप्लस में जा रहा है और ये सरप्लस भी कोई करीब 6 बिलियन का है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका फ़ायदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ही अवाम को है। फिर कब्ज़ा माफिया आप देख लें, पंजाब में कितना राज था उनका, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितना शोर भी मचाया गया, पंजाब असम्बली में भी शोर हुआ। हमने 2,500 एकड़ से ज़्यादा अराजी जो है वो हमने छुड़ा ली, करीब इसका कुछ 6,000 एकड़ के करीब इसका वो फिगर बनता है। ठीक है, जो हमने कब्ज़ा माफिया से वागुजार करा ली। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के कितने इश्यूज़ थे पंजाब के अंदर। वही कंपनीज जो हमसे कचरा भी ऐसे ले रही थी जैसे हम कोई सोना बेच रहे हैं और वो सोने के पैसे दे रहे हैं, अब वो कचरे के रेट पे ही आ रही हैं, उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। हमारी करके इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आप ये देखें कि हमने इस वबा में, जिसमें सारी दुनिया, आप इटली का हेल्थ सिस्टम आप कंपेयर ना करें, दुनिया के वर्ल्ड स्पेन का ना करें, वो बहुत बड़े सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हमने अपने वेंटिलेटर्स बनाए, हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में हमने उनकी वो बढ़ा दी, जो है कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की, बेड्स की कैपेसिटी बना दी, हमने कैंप हॉस्पिटल्स बना लिए, हमने क्वारंटाइन सेंटर बना लिए। तो ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। पंजाब कबीना ने एक मंजूरी दी, कल परसों उनका जब इजलास था, तो सेहत कार्ड का यूनिवर्सल निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं। वो सारे पंजाब में सारे 36 अजला को 9 डिवीज़न में वो देना चाह रहे हैं। कैसे कर पाएंगे आप इतने बड़े लेवल पे, आप किस तरह दे सकेंगे? आप ये देखेंगे अगर पंजाब के पहले हमने 12 अजला में दिया, फिर उसकी तादाद बढ़ती चली गई, फिर वो 16 अजला हो गए, तो ये 36 अजला तो कोई मतलब कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। इंशाल्लाह हम ये भी करके दिखाएंगे। और पाकिस्तान के आप ये देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन हम उठा के करने लग जाते हैं यूरोप से, अमेरिका से, और वहाँ पे हर आदमी को मेडिकल की और तालीम की 100 साल पहले हम सारी सहूलतें मौजूद हैं, मुयसर हैं। तो हम कैसे नहीं कर पाएंगे? वो भी इंसानों के मुल्क हैं सारे, और यहाँ भी इंसान बसते हैं, तो उनको भी इंसान चलाते हैं, इसको भी इंसान और इदारे मिलकर चला रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि बड़ा शानदार इसका टर्न आउट आएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। और मेरा ख्याल है कि जो हस्पतालों पे बर्डन एक बन जाता है, सरकारी हस्पतालों पे, उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हम पैनल पे ले रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, सेहत के हवाले से तो आप खान साहब भी और पंजाब हुकूमत भी बड़ी फोकस्ड रही, और जहाँ पे जो आपने खिलाड़ी उतारा सेहत की वजीर के हवाले से, वो भी बड़ी बुलंद हैं और उन्होंने भी बड़ा काम किया। उनकी 2.5 साल कारकर्दगी में कितने नए हॉस्पिटल बने। पहले हमने देखा कि लाहौर जैसा शहर जिसमें तकरीबन 20-30 साल में 3 दहाइयों में तो हमने कोई नया बड़ा हॉस्पिटल बनते नहीं देखा। एक का नारा लग गया है कि शायद फिरोजपुर रोड पे 200 बिस्तरों से बड़ा बन जाएगा।
کتنے ہسپتال آپ نے بنائے ہیں ابھی تک؟ 6 ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعمیر کا کام شروع ہے. مطلب صرف ہم نے منصوبوں کا اعلان نہیں کیا, ہم نے کام بھی شروع کیا ہے. پچھلا جو بجٹ کا سال تھا اور یہ جو بجٹ کا سال تھا ان کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں, اور وہ آپ ہمارے ہی دور حکومت میں دیکھیں گے کہ مکمل بھی ہو رہے ہیں, فنکشنل بھی ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کیمپ ہاسپٹلس کی بات کی تو محدود سا صحت کا بجٹ تھا پچھلے سال کا, 20 سال کا بھی, اس میں سے نکال کے کیمپ ہسپتال بنا دینا. 1000 بستر کا تو ادھر ایکسپو سینٹر میں بنا دیا گیا تھا. تو یہ بہت اچھی کارکردگی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے. ہمیں بڑی امیدیں مزید وابستہ ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ امیدوں پہ پورا اتریں گی. پنجاب میں ہیلتھ سیکٹر نے آپ کے کہیں کہ انقلاب آ گیا ہیلتھ سیکٹر میں, اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے, پنجاب کے عوام کے لیے. لیکن ایک دن کی یہ بھی ہے کہ لاہور میں جتنے بھی بڑے ہسپتال ہیں وہاں پہ ایم ایس سی پوری تقرری جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے, یا کسی کو ویسے ایڈیشنل چارج. دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں, اور جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, چونکہ اپوزیشن بھی عام لوگوں میں گھل مل رہی ہوتی ہے, میل جول ہوتے ہیں سب کے, تو اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. لیکن جتنے کام ہو رہے ہیں آئین اور قوانین کے بالکل مطابق ہو رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کی میں خاص طور پہ میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحبہ کی کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بہت مشکل وقت میں, ان کی اپنی بھی عمر بھی تھی, صحت کے بھی معاملات تھے, اس کے باوجود کہیں پہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں. اور کورونا کا بھی ڈر تھا لوگوں کو. کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کی وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جھجکی نہیں ہے کہیں پہ پہنچنے سے, کوئی کام کرنے سے, کوئی انیشیٹو لینے سے. انہوں نے بڑے بڑے بہادرانہ اقدام بھی انہوں نے اٹھائے. چلیں کورونا کی دوسری وبا سے بھی پاکستان ٹکرا گیا, ویکسین کب تک آ جائے گی اور کیا؟ ویکسین انشاءاللہ فیبروری کے پہلے ہفتے سے لگنا شروع ہو جائے گی. اچھا ابھی جی شروع میں تو اس کے 5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس آ رہی ہے, اور اس کو وہ سرکار ہی اس کو کرے گی ڈیسائیڈ سارا ہماری گورنمنٹ سے. جی این سی او سی نے تو کل پلان دے دیا وہ, لیکن پنجاب کے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے آپ کے؟ پنجاب کا ہی فگر بتا رہی ہوں, 5 لاکھ. 5 لاکھ تو ایک چائنا بھی دے رہا تھا نا ہمیں ایک تحفہ, وہی پنجاب کے لیے آ رہا ہے. جی پنجاب کے لیے آ رہے ہیں. اچھا چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ قانون پہ, کیونکہ خان صاحب انصاف پہ بڑی بات کرتے رہے ہیں. صوبے کے حوالے سے آپ نے 5 آئی جی بھی چینج کیے, کتنے سی سی پی او چینج کیے, لاہور میں امن و امان نہیں آ سکا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ امن و امان کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لوگوں کو اپوائنٹمنٹس بدلی جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی کارکردگی خراب ہے یا کسی سے ہم ناخوش ہیں یا کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کے نا ایک آپ کا گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈیلیور کرتے ہیں, اور اگر کہیں نہ کہیں پہ لگتا ہے اتھارٹیز کو کہ یہاں پہ کسی اور کی ضرورت بھی ہے, کوئی اور زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, اور یہ جو ہے یہ دوسری جگہ پہ پرفارم کر سکتے ہیں, تو تبدیلی تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اور ویسے آپ انسپیکشن کی چیئر پرسن بھی ہیں وزیر اعلیٰ ٹیم کی, آپ سربراہ بھی ہیں ظاہر ہے, تو آپ نے خود بھی گراؤنڈ پہ جا کے کچھ دیکھا ابھی تک اس طرح کے کوئی رزلٹ؟ گراؤنڈ پہ تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. جب ہم آئے تھے ایک اتنا لمبا چوڑا ایک خرابہ تھا جس کا ہمیں سامنا تھا. ہر جو ادارہ تھا وہ سیاسی ادارہ تھا, سیاسی وابستگیوں کے تحت ان کو چلایا جا رہا تھا. ہمارے لیے کرنے کے لیے تو بہت کچھ تھا جو کہ ابھی تک ہم کر رہے ہیں, جس وجہ سے شور بھی ہے کہ جی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ٹھیک کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے. یہ ساری خرابی 35 سال کی خرابی ہے پنجاب کے اندر. اس میں آپ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ 2-2.5 سال میں کوئی جادو کی چھڑی گھمائے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. بیوروکریسی کے ساتھ معاملات آپ کے سیٹل ہو گئے ہیں کچھ؟ ہمارے ٹھیک ہی تھے, ٹھیک ہی چل رہے ہیں. انشاءاللہ مزید ان میں بہتری آئے گی. پاکستان کے وفادار ہیں وہ بھی, پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہریوں کا ہی خیال رکھنے کے لیے, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ پروپیگنڈا تھا؟ بس پروپیگنڈا تھا اور اس کا شور بہت زیادہ تھا. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں معاملات. اچھا پی ڈی ایم نے اب کہا جی ہم جو ہے مارچ میں جب دھوپ تھوڑی نکل آئے گی, بہار کا موسم ہوگا تو لانگ مارچ کریں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. کیا کہیں گے آپ مریم کو بھی اور پی ڈی ایم نومبر اینڈ سے یہ لوگ شروع ہوئے اور استعفوں کی تاریخیں, پھر آپسی استعفے ایک دوسرے کو, جیسے کوئی استعفیٰ نہ ہو گیا کوئی کھیر ہو گئی جو سارے بانٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. پھر اسپیکر صاحب کے پاس ان لوگوں کا چلے جانا, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس, پھر مریم صاحبہ کی جذباتی تقاریر, پھر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکلنا شروع ہوئی. اور اب آپ خود دیکھ لیں دسمبر, جنوری, فیبرری, وہ ایک 13 دسمبر کو بھی اعلان کرنا تھا انہوں نے فتح کا. ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کون سی خانہ جنگی ہے جو یہ جیت رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے, پھر وہ اعلان بھی یہ نہ کر سکے. مولانا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ پرانی نہیں تو 1 سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں, تب بھی وہ انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا, اور جو رسپانس ان کو اپنی جماعت کی طرف سے ملا اور پاکستان کے باقی عوام کی طرف سے ملا وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے,
بہت مضحکہ خیز یہ بات ہے، مریم بی بی اور مولانا فضل الرحمان یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو کسی وارڈ کے کونسلرز بھی نہیں ہیں، اور یہ استعفے مانگ رہے ہیں اپنے ایم این اے سے، ایم پی اے سے، جنہوں نے اپنے حلقوں میں محنت کی ہے، جنہوں نے ووٹ لیا ہے، لاکھوں ووٹ لیے ہیں، اور وہ ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیں. یہ ہو نہیں سکتا نا، منطق نہیں بنتی، لاجیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک غیر پارلیمانی آدمی اٹھ کے آپ سے کہے، پارلیمان کے آدمی سے کہے. دیکھیں جی، یہاں پہ میں جماعت کی بات نہیں کرتی، نون لیگ یا پی ٹی آئی، وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، پاکستان کے عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے. آپ ان سے کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ تو پھر جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے حق میں نہیں جاتا. عوام اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یہ نفرت کی سیاست کرتے رہے ہیں ہمیشہ، باریوں کی سیاست کرتے رہے ہیں ہمیشہ، لیکن اب پاکستان کے عوام کو شعور آ چکا ہے، وہ ان کو پہچانتے ہیں. جس وجہ سے آپ ان کے جلسے دیکھ لیں، آپ ان کے دھرنے دیکھ لیں، ریلیاں دیکھ لیں، ان کے مطابق بہت کامیاب ہے، حکومت کے مطابق بہت ناکام ہے. میڈیا کہتا ہے کہ کہیں جگہ پہ وہ کامیاب تھے، کہیں پہ ناکام تھے. یہ بتائیے گا اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو پنجاب حکومت اگر لاہور سے، کیونکہ نون لیگ کا گڑھ ہے، تو یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو اپوزیشن کو کیسے نمٹنے کی تیاریاں آپ کے پاس؟ ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، ہم ان کو سینیٹائزرز دیں گے، ہم انہیں ماسک دیں گے، ہم ان کو سیف ایگزٹ دیں گے اسلام آباد کی طرف. ہم ان کی مدد رکاوٹ نہیں ہوں گی، ہم بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. رکاوٹیں اگر کبھی ہوتی بھی تھی تو وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تھیں، ہٹا دی جاتی تھیں، ہمارے ہی حکومتی ایک ٹیلی فون پہ وہ ہٹا دی جاتی تھیں. تو ہم تو ان کو پوری سیکیورٹی دیں گے. آئیں تو صحیح، ہم ان کا استقبال اسلام آباد میں بھی کریں گے. وفاقی حکومت کرے گی استقبال، ان کو رہنے کا، کھانے پینے کا. پتہ نہیں دھرنا ہے تو وہ کب تک چلے، لانگ مارچ کے بعد دھرنا ہی ہوگا نا. تو ہم ان کا خیال رکھیں گے پورا. ہمارے مولانا صاحب کو بھی چائے پانی کی آفر کی جا چکی ہے، تو حکومت بھی ان کو بالکل ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار ہے. آرمی کے ترجمان تو کہتے ہیں کہ ہم چائے پانی ان سے پوچھیں گے، پنجاب حکومت کیا پوچھے گی ان سے؟ میں نے کہا نا، ہم ان کو پوری سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. ہم ان کو کھانا وانا ضرورت پڑی اگر رات یہیں پہ ان کو ہوگی تو ہم ان کا سارا خیال رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں. یہ پناہ گاہیں بھی بہت بنی ہوئی ہیں، ہم پناہ گاہیں کھول دیں گے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا یہ رش اکٹھا کر لیں گے؟ اگر کر لیں تو، اگر کر لیں. اگر یہ جو پیڈ لوگ آتے ہیں وہ بیچارے بعد میں شور مچا رہے ہوتے ہیں، گاڑی بھر کے لے آئے ہیں، واپسی کے لیے کوئی نہیں ہے، 1500 کہا تھا، 500 دے کے بھگا رہے ہیں. سردی اتنی زیادہ تھی، لوگوں پہ ترس آ رہا تھا. اتنے ضرورت مند لوگوں کا اس طرح غلط استعمال کرنا یہ بہت گندی سیاست. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. خواجہ آصف پہ جب ہاتھ ڈالا حکومت نے، اور حکومت نے کہا جی کہ جس تک احتساب کا نعرہ تھا ہمارا، جب تک احتساب پورا نہیں ہوگا ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے کہ یہ انتقامی ہے، صرف ہم پر ہی پکڑے. ایک آپ کی نا، مطلب آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور ایک ذمہ دار میڈیا سے تعلق ہے ہمارا، بالکل ایک نیٹ ورک سے آپ کا تعلق ہے. پہلی بات یہ کہ یہ کارروائی حکومت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ادارے کی کارروائی ہے جو بالکل غیر سیاسی ہے. یہ نیب کی کارروائی ہے، آپ حکومت کی کارروائی اس کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، اور ہم اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، نہ ہم کرنے والے ہیں، نہ ہم ایسا مائنڈ سیٹ لے کے آئے ہیں. عمران خان کا ویژن ہی یہ تھا کہ ہم اداروں کو غیر سیاسی کر دیں گے، ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور انصاف پہ مبنی معاشرے کو ایک وہ لے کے آئیں گے ہم پورے، کیا اسے کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اپنے آپس میں سماجی حیثیت بھی اس معاشرے کی شاندار ہو. ٹھیک ہے. تو یہ انصاف اگر کوئی ادارہ کر رہا ہے اور اس ادارے کے بارے میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنا، میں بھی نہ ان کے حق میں بات کرتی ہوں نہ ان کے خلاف بات کرتی ہوں، کیونکہ میرا اس ادارے سے تعلق نہیں ہے، میں اس ادارے کے اسپوکس پرسن نہیں ہوں. لیکن جب ایک ادارہ اپنی ایک کارروائی کر رہا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومتی کارروائی ہے؟ کیسز سارے زرداری کے ان کے دور میں بنے، ان کے کیسز سارے زرداری کے دور میں بنے، ان دونوں کے مشرف کے دور میں بنے. اب یہ آپس میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیشہ آپس میں کرتے آئے ہیں سب کچھ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چیئرپرسن وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم سے اور ترجمان پنجاب حکومت مومنہ وحید صاحبہ سے. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گا. تو سینٹ انتخابات میں پنجاب کی کیا تیاری ہے؟ وزیر اعلیٰ پر کچھ لوگوں نے الزامات لگائے اور اس کے جواب میں بھی کچھ پریس کانفرنسز ہوئی. یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ان تمام حقائق پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بات چل رہی ہے ایم پی اے مومنہ وحید صاحبہ سے. میڈم، سینٹ کے انتخابات کی آمد ہے، کیا تیاری ہے پنجاب میں؟
पंजाब में बिल्कुल जी, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से हुक्म करेंगे, MPs उनके साथ खड़े हैं और हम अपने सेनेटर्स लेके आएंगे। पंजाब की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त आउट क्लास जा रही है आप अब एक सेनेट में भी पोजीशन लेने जिसका खतरा था उनको, इंशाल्लाह। और ये जो बीच में मामला आ गए फरदौस आशिक अवान साहबा, तो ये भी कहती हैं कि हो सकता है हम एक आधी सीट ज़्यादा ले जाएं, इनको डर ये है नून लीग को, इसलिए हमारे खिलाफ इस तरह के ये अफवाहें फैला रहे हैं। मैं छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ। हमारे जब हम लोग असेंबली में आए, ये 2018 वाला इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्पीकर साहब का इलेक्शन था, तो परवेज़ इलाही साहब के 11 वोट एक्स्ट्रा निकल आए, ज़्यादा निकल आए। तो हमारी अपोजिशन, तो पंजाब में अपोजिशन की डायल्यूशन का जो है ना एक क्या कहते हैं अमल, वो तो तभी शुरू हो गया था जब इलेक्शन ख़त्म हुआ था और हम असेंबली में आए थे। तो अभी कभी इम्कान है कि हमारे 2 से 3 सेनेटर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जी हाँ, बड़ा अहम दावा है इनका कि 1 से 2 या 2 मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ फिर दोस्त साहिबा की बात को, उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से जब से ही ये आया तो कुछ मुखालफत भी वज़ीर आला की नज़र आई। आपको क्या लगता है कि वो बस अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में था कि वाकई कोई फॉरवर्ड ब्लॉक? मुखालफत हमेशा, अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक आप सो कॉल्ड, एक्चुअली फॉरवर्ड ब्लॉक एज सच है नहीं। ठीक है, मेरे भाई हैं वो दाऊद साहब, जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने तो कहा 15 से 20 लोग मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। तहफ़्फ़ुज़ात भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, ऐसा हैं ही नहीं। उनके अपने दाऊद साहब के हलके में 2.5 अरब रुपए के तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हैं। अच्छा, वो हो रहे हैं 2.5 अरब रुपए के। ठीक है, और ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। मेरा ख्याल है कि बहुत कम हलके ऐसे हैं जहाँ पे इतनी बड़ी ग्रांट दी गई हो और वहाँ पे काम शुरू हुए हो। उनके जो भी गलत फहमी है या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे, वो हमारे भाई हैं। बाकी रही फॉरवर्ड ब्लॉक की बात या लोगों के नाम आने की बात, तो कल भी मेरे बहुत सारे भाई थे 2-3, उन्होंने लाइव आके टेलीविज़न के कुछ चैनल्स पे उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम वज़ीर आला साहब के साथ हैं और उनकी कारकर्दगी से भी मुतमिन हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो भाई वक्ती तौर पे नाराज़ हैं, एक घर में बहन भाइयों में भी आपस में चपकलिश हो जाती है, तो वो इंशाल्लाह एक दिन में हमारे साथ बैठे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम मना लेंगे उनको। अच्छा, तो वज़ीर आला साहब के भी जाने की खबरें कुछ तजिया नगार दे रहे हैं कि शायद सेनेट के इलेक्शन के बाद उनकी रिजल्ट पूरा हो जाए जनाब वज़ीर। कभी कभी तो तज्जिया इस तरह का होता है कि समझ नहीं आती पाकिस्तान में पहले फौज आएगी या क़यामत आ जाएगी, मतलब इस तरह से तज्जिया टेलीविजन पे चल रहा होता है। अभी ऐसा है कि पिछले 2.5 साल से उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला हैं। ठीक है, और 2.5 साल से उनके जाने की या तब्दीली की खबरें हम सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडे भी बहुत होते हैं। बाज़ तो लगता है कि बस अभी कुछ हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2.5 साल भी उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि मुआशर चले या कारखाने चलें तो मुल्क चलता है। SMEs की तरफ भी बड़ा रुझान रहा पंजाब का, और बड़े ही आपने इस हवाले से भी सरदार तनवीर इलियास साहब हों, वज़ीर आला खुद इस पे देखते हैं। इंडस्ट्री की बहाली के लिए क्या कर रहे हैं आप? इंडस्ट्री की बहाली आपके सामने मेरे भाई, आप ये देखें कि फैसलाबाद में जो मिलें बंद पड़ी हुई थी पिछले कई सालों से, या तो बिजली की बंदिश उनके साथ और सारे मामला गैस के, मतलब कोई भी फ्यूल जिसे सनत चलती है वो दिया ही नहीं जा रहा था। उसके रेट, वो जो कीमतें थी वो आसमान से बातें कर रही थी, वो आम आदमी की पहुंच में नहीं थे। इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। आप ये देखें, बंद होना तो फिर भी बात है कि खुल जाएगी, शिफ्ट हो गई थी। अब आप ये देखें कि फैसलाबाद के अंदर माशाल्लाह से मिलें इस तरह से चल रही हैं कि 24 घंटे उनमें काम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, उनको मजदूर नहीं मिल रहे, मजदूरों की कमी हो गई है। इसका मतलब ये है कि रोजगार भी बढ़ रहा है, मैशियत का पहिया भी चल पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह के मामला सियालकोट में भी हो रहे हैं। हमारी सर्जिकल की इंडस्ट्री, हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, वो भी ऐसे चली है मुद्दत के बाद। और वहाँ पे जो गिरदो नवा है सियालकोट के इर्द गिर्द 2000 देहात हैं, बहुत ज्यादा आबादी वाले, वहाँ से भी अब मजदूर हमें नहीं मिल रहे, क्योंकि मजदूर फैक्ट्रीज में चाहिए लेकिन आसपास से मजदूर नहीं मिल रहे। माशाल्लाह इतना रोजगार लोगों को मिल रहा है, इंडस्ट्री इस तरह से चल रही है। तो पंजाब में आप ये देखें कि सियालकोट और फैसलाबाद ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान, इसकी पंजाब की मैशियत में, क्योंकि कॉटन सारा फैसलाबाद में आ रहा है, सियालकोट से सारे हमारे स्पोर्ट्स गुड्स बन रहे हैं, सर्जिकल के आलात बन रहे हैं, और बहुत कुछ म्यूजिक के भी बहुत आलात वहाँ बनते हैं, उनको कभी हम बताया नहीं गया। लेदर भी सारी जी, लेदर भी सारा वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है। और एक टाइम
ٹائم تھا کہ ہم چائنا کو یہ کیا کرتے تھے ایکسپورٹ, انشاءاللہ وہ وقت واپس آئے گا, ملیشیا چائنا دوبارہ ہمارے پاس کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہولڈ کرنا کیسا ہے ذمہ داری, کیونکہ ایک تو رب نے موقع دے دیا کہ کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ ممالک میں, شاید میں نام لے لوں تو بنگلہ دیش میں اس طرح سے انویسٹر نہیں گیا یا ان کی منڈیاں بند تھیں. پاکستان کو اس وجہ سے ہو گیا کہ ان کے وزیر اعظم نے ایک تب غیر مقبول فیصلہ کیا, لیکن دنیا نے اس کو مانا بہرحال. جی بالکل, کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, معیشت چلنی چاہیے, کرونا کے ساتھ زندگی. لوگوں نے ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن والا آئیڈیا اتنا پسند کیا, آپ نے دیکھا کہ اس کا انٹرنیشنل فورمز پہ ذکر ہوا پاکستان کا, اور اس کو فالو کیا گیا, اس کو فالو کیا جا رہا ہے بہت سارے کنٹریز میں, کیونکہ آپ نے دیکھا یورپ میں ابھی بھی پارشل لاک ڈاؤن چل رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ, وہ اٹلی میں, جرمنی میں, ہر جگہ ہی چل رہا ہے. ابھی تو 2 ہفتے کا کینیڈا نے بھی بڑھا دیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو برانڈ آپ کی طرف آ گئے ہیں دوبارہ سے مڑ کے, یہ واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. معیار پاکستان کا پہلے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اچھا تھا, اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت بند کر دیا گیا تھا لوگوں کے. اب آپ یہی دیکھیں کہ ہمارے جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے وہ چائنا میں جا کے کمپنی بناتے تھے, ٹھیک ہے, چائنا میں کمپنی بناتے تھے, پاکستان سے آ کے ٹھیکہ لیتے تھے, وہ کمپنی چائنا میں کام کرتی تھی, وہاں سے منافع لیتی تھی. بالکل اسی طرح سے یہ چمڑے کی صنعت, یہ اسپورٹس کی صنعت, یہ سرجیکل کی صنعت, یہ بھی ہمارے ہی اپنے پاکستانی بھائی باہر جا کے بیٹھے اور انہوں نے اس کو جا کے خراب کیا. لیکن اب بھی یہ مارکیٹ میں پاکستان کا نام بالکل ویسا ہوگا جیسا آج سے 10 سال پہلے تھا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھوں تو تعلیم کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بچوں کا بڑا حرج ہوا, ایک لمبی چھٹیاں دی گئیں, موجیں لگی رہیں یونیورسٹیوں میں. آج کل طلباء جنہوں نے آن لائن پڑھا, لاہور کی یونیورسٹیاں میدان جنگ بنی رہیں, کسی کا گیٹ توڑ گیا پنجاب کی سڑکوں پر. نجی یونیورسٹیوں میں بڑا ہنگامہ ہوا, کیسے ایڈریس کر رہے ہیں ان طلباء کو؟ دیکھیں جو پالیسی تھی نا, NCOC کے قوانین ہو گئے یا ہماری پنجاب حکومت کی پالیسی ہو گئی, اپنے ہمارے پنجاب ڈپارٹمنٹ جو ہیلتھ ہے اس کی, وہ ٹوٹلی پاکستان کے, پنجاب کے عوام کے تحفظ کے لیے تھی. ٹھیک ہے. بچوں کے سکولز بند کیے گئے لیکن آن لائن سسٹم چلتا رہا, حتیٰ کہ سرکاری سکول جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی گئے گزرے سکول تھے, بڑا ان کا سسٹم بیٹھا ہوا تھا, وہاں ان لوگوں نے بھی اس کو آن لائن سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح, بٹن والا جو فون ہے اس کے اوپر انہوں نے سبق بھیجنے شروع کر دیے بچوں کو. کسی نہ کسی طرح سے لوگ رابطے میں آ گئے. جی وہ سلسلہ چلتا رہا پڑھائی کا. اب یہ والدین کی ذمہ داری تو میں خیر نہیں کہوں گی, یونیورسٹی میں جانے والے جو بچے ہیں وہ گرون اپ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے ذمہ داری سے نہیں پڑھا, اساتذہ لیکچرز ڈیلیور کرتے رہے ہیں. یونیورسٹی میں بھی جب آپ فزیکلی جاتے ہیں تو لیکچر ہی ڈیلیور ہوتا ہے, مطلب آپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا جاتا. ذمہ داری سے ان کو پڑھنا چاہیے تھا. اب ایسا نہیں ہے, میں خود بھی دیکھتی ہوں میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں, تو اگر یہاں پہ لیپ ٹاپ پڑا ہے اور یہاں پہ آپ الگ سے کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس میں ادارے کا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کے ٹیچر کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں. اور یہ احتجاج مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے کیوں کیا, اتنی بدمزگی کیوں ہوئی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب اگر امتحانات کیا ہے اس کا میڈم, آگے کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ یونیورسٹیوں کو کیا آپ نے ہدایات دی ہیں, ہائر ایجوکیشن اس حوالے سے کیا کر رہا ہے, کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ انفارمیشن ایسا یہی ہے کہ پالیسیز کو ریویو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا ان کی میرا خیال ہے ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, طلبہ طالبات اور اساتذہ کی بھی. ٹھیک ہے. وہ ان کی تھوڑی سی ٹریننگ بھی کی جائے کہ آپس میں. جی ہاں یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو منسٹر ہائر ایجوکیشن ہیں اگلے دن وہ بھی اسی پہ بات کر رہے تھے. رویہ قابل مذمت ہے دونوں طرف سے, اس کی کوئی نہ کوئی تلافی کی جائے گی, کوئی بہتر پالیسی سامنے لائی جائے, کیونکہ ابھی وائرس تو کہیں نہیں جا رہا, کم ہو گیا, اس کا زور کم ہو گیا ہے. یونیورسٹیز کھل بھی گئی ہیں, بڑے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں, آلٹرنیٹ ڈیز پہ چھوٹے بچے بھی جائیں گے 1 تاریخ سے. تو انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش ہے کہ طلبہ طالبات اور جو اساتذہ کے بیچ میں ایک گیپ آ گیا پچھلے 1 سال کا, اس کو دور کیا جائے. ان کے تحفظات دونوں طرف سے. کتنی یونیورسٹیاں آپ لوگ نہیں بنانے جا رہے ہیں؟ مدتیں ہو گئیں, جب مشرف کا ایرا آیا تو تب ہی ڈکٹیٹر کے دور میں میڈیا بھی آزاد ہوا, ڈکٹیٹر کے دور میں تعلیم بھی آزاد ہوئی, کافی ساری یونیورسٹیاں بن گئی. تحریک انصاف کا ایک منشور تعلیم بھی تھا, تعلیم پہ آپ لوگ کیا فوکس؟ جی 9 نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں جن کا بجٹ یہ پچھلے سالانہ بجٹ میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور چکوال یونیورسٹی پہ تو کام بھی شروع ہو گیا ہے, ملکہ کوثر یونیورسٹی پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری گندھارا یونیورسٹی جو ہے اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعلیم کے محکمے میں بھی ہم انقلاب لے کے آئیں گے, جیسا کہ خان صاحب کا ویژن ہے ہمارے پرائم منسٹر کا, کہ جب تک تعلیم اور انصاف اور صحت عام نہیں ہو جائے گی ایک بہتر معاشرہ تشکیل میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اسکولوں کا کیا کریں گے؟ کیونکہ بیسک ہب تو اسکول ہی ہیں جہاں پہ سرکار
پڑھاتی ہے، اور ہمارا جو زیادہ سٹرکچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ دیہات پہ مشتمل ہے، اور دیہات والے تو زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے مہنگی تعلیم. سلیبس آپ لوگ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ مشترکہ سلیبس کی بات سامنے آئی ہے. جی ہاں. اس کو پڑھانے کے لیے بھی اس طرح کے ٹیچر لیول پہ چاہیے ہوں گے. جی، یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہمارے اساتذہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، جن کی نوکریاں باقی ہیں کئی سال، انہیں کی ٹریننگ کی جائے گی، وہ کنٹینیو کریں گے. اور یہ یکساں نصاب تعلیم ایک بہت بڑا خواب عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکرز تھے ہم لوگ، ہمیں یہ چیز بھی بہت فیسینیٹ کرتی تھی. ہمارے منشور میں ہے یکساں نصاب تعلیم، کیونکہ جو کلاس سسٹم ہے نا وہ اسکول سے شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ پریورٹی دی جاتی تھی انگلش میڈیم کو، اردو میڈیم کو تھوڑا سا اس طرح سے اسکوپ بھی نہیں ہوتا تھا بیچارے کے پاس. اب یہ برابری کی سطح کے اوپر جب امیر اور غریب کا بچہ پڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کس طرح سے ترقی کرتی ہے. اس میں اپ گریڈیشن جو ہے ہر یونین کونسل میں، اپ گریڈیشن زیادہ اہم ٹاپک ہے، تو اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، اس کے لیے بھی اسپیشل گرانٹ رکھی گئی تھی ایجوکیشن میں، اور اسکولز کی اپ گریڈیشن کا عمل بالکل جاری و ساری ہے. لیکن کورونا نے چونکہ ہمیں روک دیا تھا، بہت سارے کام ہمارے بیچ میں رہ گئے، یہ ایک بہت بڑا گیپ. لیکن یہ صرف پاکستان یا پنجاب کی بات نہیں، پوری دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ اپ گریڈیشن کا کام بھی مکمل کریں گے ہم. اور بہت سارے ایسے، اب تو پرائمری سکولز کی تعداد کم رہ گئی، اپ گریڈ کر کے ان کو مڈل پہ لے جایا گیا ہے. اب مڈل والے میٹرک پہ چلے گئے ہیں، پھر آگے سیکنڈری لیول پہ چلے گئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم مکمل کریں گے. سکولز ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی بلا شبہ آپ انقلاب دیکھیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے انصاف کا، اور عدالتوں کی جو ہے وہ حالت آپ کے سامنے ہے کہ ججز کہہ رہے ہیں ہمیں نئے اپوائنٹ کر کے دے دیں ججز، اور عدالتیں نہیں بنوا دیں. کیا اس کی طرف جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ ہم ایک بڑا فریم ورک بنانے جا رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے بھی اور پولیس کے حوالے سے بھی. 2.5 سال ہو گئے ہیں، پولیس کا فریم ورک تو نظر نہیں آیا. عدلیہ کے حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عدلیہ بھی ایک خود مختار ادارہ ہے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی ان کی کیا کارکردگی ہے، لیکن کیا کارکردگی ہونی چاہیے اس پہ میں بات ضرور کروں گی. ہمارے ہاں پہ 17 سال 20 سال مقدمات چلتے رہتے ہیں، قتل کے، رازنی کے، ڈاکے کے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو اندر ہی قید میں جو مر گیا ہے وہ مجرم ثابت ہی نہیں ہو سکا. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں انسانی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے عدلیہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ریفارمز تو بہت ضروری ہیں جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں. پولیس ریفارمز ہوں یا عدلیہ کے ریفارمز ہوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا کرنے چاہیے؟ جی، بہت اہم پالیسیز بن رہی ہیں، پروسیس میں ہیں، چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بہت جلدی. عدلیہ ہو یا پولیس ریفارمز ہوں، ان دونوں پہ، بلکہ پولیس ریفارمز پہ تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. سیمی گورنمنٹ جو ہے ادارے، کچھ دوسرے تھنک ٹینکس ہیں، جی وہ ہمارے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں، کام کر رہے ہیں. بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا اس پنجاب میں سانحہ مارٹون ہوا، خان صاحب نے اس کی بھرپور مذمت کی. تحریک انصاف نے پورا بیانیہ کھڑا کیا اس پہ کہ یہ اس طرح سے ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات. لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں سائیوال میں انسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں فیصل آباد میں ہوا. کیا کیا جائے کہ اس طرح سے روکا جائے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ کرمنل پولیس میں بھرتی کر لیے تھے لیکن اب ہیں تو آپ کے انڈر، کیسے روک سکیں گے؟ دیکھیں جی، اسلام آباد والا واقعہ بلا شبہ بہت ہی دل خراش واقعہ تھا، جس پہ خود وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا. لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے، ابھی تک ان کا کیس چل رہا ہے. وہ جسمانی ریمانڈ پہ چلے گئے، جو کہ کبھی ہوتا نہیں تھا. ساہیوال والے واقعے میں بھی وہ کیس چلتا رہا، بچوں کو کمپنسیٹ کیا گیا، جتنا بہترین جتنا خیال کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن واقعات کو روکا کیسے جائے؟ پولیس ریفارمز کی بات ہم نے کی نا ابھی. پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، پالیسیز بن رہی ہیں. بہت سارے ادارے ہمارے ساتھ، تھنک ٹینکس، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی سامنے لے آئیں گے کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے ہیں. جی میرے پاس 2 ٹاپک میجر ہیں ابھی. جی، ان میں سے ایک تو ہے ہراسمنٹ کا. پچھلے دنوں زینب الرٹ بل کی بھی بات ہوتی رہی، پنجاب میں بڑے کیسز بھی آئے. قصور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ہر مہینے
ہمیں نظر آتا رہتا ہے کیس. کیا سمجھیں گے, کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو پنجاب حکومت اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زینب الرٹ جو بل ہے اس کو میں بلکہ مبارکباد دیتی ہوں پاکستان کی ماؤں کو کہ ان کے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ بل پاس ہوا اور اس پہ باقاعدہ عمل درآمد بھی ہوگا. اس کے علاوہ میں خود ذاتی طور پہ بھی پنجاب میں بھی میں ایک بل لے کے آ رہی ہوں کہ یہ جو سزا یافتہ مجرم ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیڈوفائلز ہیں یا یہ جو ریپسٹ ہیں یہ عادی مجرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب کوئی مجرم سامنے آ گیا, جی وہ بھی عادی مجرم ہی تھے جتنے بھی. جی ہاں, ابھی جب ایک مجرم سامنے آ گیا, وہ زینب کیس میں ہو یا معصومہ کے کیس میں ہو یا زارا کے کیس میں ہو, جب وہ سامنے آ گیا, وہ اس کو سزا مل گئی 2 سال کی 4 سال کی, مطلب یہ ابھی سزائے موت تو اب آ کے ہوا ہے نا, قانون پاس ہوا ہے اس کا. 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا جب بھی اس کا کیس ختم ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے تو وہ دوبارہ سے وہی جو ہے جرم وہ کرتا ہے, لیکن وہ چھپ کے کرتا ہے, پہلے سے زیادہ محتاط ہو کے کرتا ہے. تو جو بل ہم لانے جا رہے ہیں, ذاتی طور پہ میں خود اس پہ کام کر رہی ہوں, میری کچھ ساتھی خواتین ہیں پارلیمنٹ سے میرے ساتھ. وہ بل اس طرح سے ہے کہ جب ایک آدمی کو سزا ہو گئی ہے ہیراسمنٹ میں, ضروری نہیں کہ اس نے ریپ کیا ہو, کسی خاتون نے ثابت کر دیا ہے, کسی بچے سے پتہ چل گیا ہے, کوئی بچی یہ کہہ رہی ہے, یا ایون بہت سے ہمارے مطلب یہ لڑکے لڑکی کا تو کوئی رہا ہی نہیں ہے, کوئی تمیز نہیں رہی. جب مجرم نے جرم کرنا ہے تو اس کو کوئی نظر نہیں آتا. اس کو کوئی نہ کوئی جیسے باہر ہوتا ہے, کوئی کڑا پہنا دیتے ہیں, کوئی اس کی شناخت بنا دیتے ہیں, کوئی چپ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی موو کرتا ہے تو وہ آپ کی گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے, آپ کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع جاتی ہے. جی ہاں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ بل لے کے آئیں, اس کو پاس کیا جائے اور اس کو مزید زینب الرٹ بل جو ہے اس کو مزید مضبوط اور مزید قابل عمل بنا دیا جائے. آخری میرے پاس ٹاپک اور بالکل پروگرام بھی آخری پلوں پہ ہے, تو یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات جس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا KPK میں اور اس کے رزلٹ آپ کو یہ ملے کہ دوسری دفعہ آپ کو حکومت مل گئی وہاں پہ, لیکن پنجاب میں کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ 2.5 سالوں میں آپ نے ابھی تک کر نہیں سکے. کیا ڈیلے نہیں کیا جا رہا, بیسیکلی ہم اسی کی تیاری کر رہے ہیں, اسی پیٹرن کے اوپر ہم لا رہے تھے. حلقہ بندیاں تھیں, میٹروپولیٹن بنائے جا رہے تھے, وہ ڈویژنل لیول پہ آپ کو پتہ ہے بڑا کام کرنے کی ضرورت تھی ہمیں. الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے, ابھی تک کر رہے ہیں. ابھی ہم ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, ان کو واپس لا رہے ہیں, ان کو ریوائیول کی ضرورت ہے. اس کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے. یہ جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے, ہماری حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ. مئی سے جون تک متوقع ہے کہ ہم یہ حلقہ بندیاں مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں گے. اس سال میں الیکشن ہوتے ہیں انشاءاللہ جی, نظر آ رہے ہیں. آپ سینٹ کا الیکشن تو کر لیں, اس کے بعد ہم بلدیاتی الیکشن بھی انشاءاللہ. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن ہوگا اور بڑا شاندار الیکشن ہوگا. ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے KPK میں, عوام بہت خوش ہیں. اختیارات کی جب منتقلی نچلی سطح پہ آ جاتی ہے تو عوام کو اس میں بہت فائدہ ملتا ہے. جب اختیارات اوپر کی سطح پہ رہیں گے تو عام آدمی کی بات کون سنے گا. بہت شکریہ میڈم مومنہ وحید صاحبہ, آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے مومنہ وحید صاحبہ کی گفتگو سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.